अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, मौजूदा वफाकी हुकूमत को खैर से एक बरस से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। तमाम दावे और वादे कहाँ तक हैं ये तो बहरहाल आवाम ने फैसला करना है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि डेली अखबारात में हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की हो रही है, बरामदात में इजाफा हो रहा है, दरामदात कम हो गई। किसी हद तक सच्चाई भी है इसके अंदर, लेकिन हमने इकोनॉमिक्स के रूल में हमेशा ये पढ़ा है कि जिस मुल्क की मुआशी तरक्की की जाती है उस मुल्क के मकामी जो ताजिर और सनतकार होते हैं उनको मुतमईन होना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो बड़े और ताजिर और सनतकार हों, उन बड़े और ताजिर और सनतकारों के अपने एक रिजर्वेशंस हैं जो कि इंतखाबात से कबल इमरान खान की हुकूमत जो मुतवक्के थी उसने जो वादे और वईद किए थे, हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के बाद उनके वादे और वईद जो हैं वो पसे पुश चले गए हैं और बड़े ताजिर और सनतकार इस हवाले से काफ़ी मायूस भी हैं। लेकिन हम जिसे कहते हैं कि मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले एसएमईज, छोटे और दरमियाने ताजिर, जो कि किसी भी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी रखते हैं, लेकिन उनका मुतमईन भी होना बहुत ज़रूरी है। हमने गुज़श्ता 2-3 माह कबल इनकी जिद्दोजहद को जब हमने देखा, उसके बाद हुकूमती इदारों के सरबराहान से इनकी मुलाकातें हुई, इन्हें जो लॉलीपॉप दिया गया 31 जनवरी तक के लिए। क्या आप खामोश हो जाओ, 31 जनवरी के बाद तमाम मामला दुरुस्त हो जाएंगे? वो मामला कहाँ से दुरुस्त होंगे या नहीं होंगे? कि इसी दरमियान में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत तजाज़ात की मुहिम के सिलसिले में पूरी कराची शहर में छोटी बड़ी दरमियानी तमाम मार्केटों में, बाजारों में तजाज़ात के खात्मे किया गया है, जिनमें कि पथारे जो कि फुटपाथों पर कायम थे, यकीनी तौर पर वो इलीगल गैर कानूनी है, उनका हटना चाहिए था। लेकिन जो कि एक वसी वक्त से, एक तवील वक्त से इन तमाम चीज़ों को मेंटेन किया गया था, इसमें इदारे भी अपनी कुछ थोड़ी सी जो है वो सुस्ती का मुजाहरा कर रहे थे कि उन्हें नहीं हटा रहे थे, जिसकी वजह से वो यकायक जब तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, दुकानें तोड़ी गईं, पत्थरे हटाए गए, तो एक वबाल आ गया। वबाल आया तो ताजिरों की जानिब से एक एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया कि छोटे और दरमियाने ताजिरों की जानिब से अगर इन तजावज़ात में से उनको कंपनसेशन ना दी गई तो यकीनी तौर पर बेरोजगारी फैलेगी और जिसकी वजह से जराइम की शरह में भी इजाफा होने का खदशा है। इसी हवाले से आज हम अपनी गुफ्तगू करेंगे इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि दरहकीकत पस मंज़र क्या है। और इस प्रोग्राम को रौनक बख्शने के लिए जिन मेहमानों ने आज इस प्रोग्राम को में शिरकत की है, सबसे पहले मैं आपका उनसे तारुफ करवाता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं बशीर सिद्दीकी साहब, जो कि हैं सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड इंक्रेजमेंट KMC। मेरे दूसरे मेहमान हैं जावेद शम्स साहब, जो कि सदर है अंजुमन ताजिरान सिंध कराची डिवीजन के। दोनों हज़रात को बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बहुत ही कीमती वक्त में से जो है इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को अपने मौज़ूआत के हिसाब से जो से मैंने कही हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। उस रिपोर्ट के बाद दोबारा इस प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। मौजूदा वफाकी हुकूमत को खैर से एक बरस से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन मुल्क में सियासी और मुआशी तौर पर अफरा तफरी ही नजर आ रही है। मईशत की तरक्की कितने ही दावे हुकूमत करती रहे, गैर मुल्की इदारों की अच्छी रिपोर्ट्स अखबारात में छपती रहें, लेकिन जब तक मुल्की ताजिर और सनतकार मुतमईन न हो, अवाम में मस्बत तासुर नहीं जाता। किसी भी मुल्क की तरक्की में मकामी ताजिरों की शमूलियत और फालियत से ही मईशत को दमाम बख्शा जाता है। बड़े ताजिर व सनतकारों की जानिब से हुकूमती सतह पर इंतखाबात से कबल के वादे और दावे की नफी से ताजिरों का एतमाद मुतजलजल हुआ है, जिनमें रिफंड्स में हायल मसाइल और हुकूमत की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा, गैस बिजली के नरखों में इजाफा, पानी की अदम दस्तयाबी ने पैदावारी लागत में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में मुल्क की मसनूआत की कीमतें बढ़ने से बरामदात में कमी हो रही है। लेकिन हुकूमती इदारे बरामदात में इजाफे की धुन पर ही गीत गा रहे हैं। दूसरी जानिब छोटे और दरमियानी ताजिरों को टैक्सों और वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल में दोबारा हम हाजिर हैं। नाज़रीन,
پروگرام کے آغاز میں جیسے میں نے آپ سے انٹرو میں کہی تھی ساری باتیں کہ جس میں کہ آج ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں، اس میں تاجروں کے مسائل کے حوالے سے بھی، کے ایف سی کے بشیر احمد صدیقی جو سینئر ڈائریکٹر بھی ہیں، جو کہ اس انکریجمنٹ کے تمام ڈرائیو کا جو ہے وہ انچارج بھی ہیں اور ان کو دیکھ بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ تاجروں کے اپنے مسائل کیا ہیں، پلس جو مقامی حکومتیں، ضلعی حکومتیں ہیں، ان کی اپنی مستقبل میں کیا ان کی حکمت عملی کی، اس پہ گفتگو کریں گے. اور میں سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ پروٹوکول کے حوالے سے کہ بشیر صدیقی صاحب سے ہی ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بشیر صاحب، بات یہ ہے کہ 2004 میں سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے کہ کھیل کے میدان، پارکوں میں جو ہے وہ کوئی بھی ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ پھر آیا جناب علی کی جو ثاقب نثار صاحب تھے، پھر اس کے بعد جسٹس گلزار احمد صاحب تھے جو کراچی ڈسٹرکٹ برانچ میں انہوں نے تجاوزات کے حوالے سے بہت سارے انہوں نے دی احکامات دیے. پورے کراچی کے 6 اضلاع میں جو ہے وہ تجاوزات کی خاتمے کا سلسلہ شروع ہو گیا. دکانیں توڑی گئیں، فٹ پاتھ سے پتھارے دار ہٹائے گئے. کیا مستقبل میں مزید کب تک اس آپریشن کے جاری رہنے کی چانسز ہیں اور مزید کیا اقدامات آپ کریں گے؟ جی بہت بہت شکریہ بلال صاحب. دیکھیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا، یہ 40-50 سال سے تجاوزات کا ایک بہار تھی، اور خاص کر کراچی شہر کے اندر تجاوزات کچھ اس بے ہنگم طریقے سے موجود تھی. تجاوزات تو خود ہی بے ہنگم ہوتی، لیکن کچھ اس طرح کے بے ہنگم ہو گئی کہ وہ فٹ پاتھ، پارک، نالز، ایمینٹی پلاٹ، گراؤنڈ، اسکول، مسجد، سب کے پلاٹس پہ جو ہے وہ کٹنگ شروع ہو گئی اور وہاں پہ لوگوں نے آبادی. باقاعدہ ایسے بھی ہوا ہے کہ کچھ 200 فٹ روڈ، 100 فٹ روڈ کے اوپر بھی تجاوزات قائم ہو گئے اور پکڑ ہو گئے. بالکل. سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے جو کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب نے آرڈر ایشو کیا کہ کراچی میں جہاں بھی فٹ پاتھ، نالے، ایمینٹی پلاٹ، پارک، گراؤنڈ میں کسی قسم کی بھی کمرشل ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بالکل صحیح. اس آرڈر آنے کے بعد انہوں نے میئر کراچی کو آرڈرز کیے کہ 15 دن کے اندر آپ جو ہے یہ تجاوزات کو ختم کریں. بالکل صحیح. اس کے بعد کراچی میٹروپول کارپوریشن نے ایکشن لیا اور تجاوز سب سے پہلے انہوں نے اپنے ہی ادارے جن لوگوں کو نالے اور فٹ پاتھ پہ، پارکوں پہ یا ایمینٹی پلاٹس پہ ہم مارکیٹیں بنی ہوئی تھی کراچی میٹروپول کارپوریشن کی جو عرصہ دراز سے بنی ہوئی تھی، 40 سال، 45 سال، 50 سال سے، سب سے پہلے کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، سب سے پہلے کراچی میٹروپول کارپوریشن نے اپنے اوپر اس آرڈرز کو کمپلائنس کیا اور 3000 شاپس جو ہم نے رینٹ پہ دی ہوئی تھی، جس کے 15 کروڑ روپے سالانہ ہماری ریکوری تھی، ہم نے اس کو مسمار کیا. جی میں چڑیا گھر ہو گیا، آپ کے چڑیا گھر ہو گیا، امپریس مارکیٹ ہو گیا، کھوڑی گارڈن ہو گیا، دوپٹہ گلی ہو گئی، بالکل سیم اسی طریقے سے جامع کلات کے ایریاز کے اندر ہو گیا. تو یہ ہم نے یہ تمام دکانیں رینٹ پر دی ہوئی تھی، 40، 45، 50 سال سے چل رہی تھی. لیکن چونکہ یہ نالوں کے اوپر تھی، فٹ پاتھ کے اوپر تھی، یا ایمینٹی پلاٹ یا پارک کے اوپر تھی، اس کو مسمار کیا. اس کے بعد پھر ہم نے جو لینڈ کنٹرول کراچی میٹروپول کارپوریشن کا تھا، پھر اس پر جب بھی تجاوز تقریباً 12,000 دکانیں ہم نے اب تک مسمار کر چکے ہیں کراچی شہر میں، پورے 6 اضلاع میں، 6 اضلاع میں، پورے کراچی شہر میں 6 ڈسٹرکٹ کی میں بات کروں. اسی طرح 24 سے 35 ہزار سن شیڈ، چبوترے، دیواریں، گرل، چبوترے جو دکانوں کے آگے بنائے گئے تھے وہ مسمار کیے ہیں. 108 شادی لان جو کہ بنائے گئے تھے پارکوں کے اندر یا ایمینٹی پلاٹ کے اوپر، وہ نالوں کے اوپر، وہ ہم نے مسمار کی بالکل اسی طریقے سے. اور روزانہ کی بنیاد پر ہم نے کراچی میٹروپول کارپوریشن نے نہیں مطلب کہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا یا اس کے ابھی بھی آثار باقی چھوڑ دیے تھوڑے بہت؟ دیکھیں، ہم نے جو پارکوں کے اندر تھا یا ایمینٹی پلاٹ پہ تھے وہ تو ختم مسمار کر دی مکمل طور پہ. بعض جگہ پہ کچھ نالوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے، مطلب اگر کوئی ان کا پلاٹ تھا شادی لان، آدھا شادی لان نالوں پہ تھا، آدھا فٹ پاتھ پہ آیا ہوا تھا، تو وہ آدھوں حساب سے جو فٹ پاتھ خالی کرانے تھے، جو نالے خالی کرانے تھے، وہ ہم نے وہ کرائے، اور باقی تو مکمل مسمار کیے. اگر آپ دیکھیں گے تو 7-8 شادی لان تو ہمارے اگر آپ دیکھیں کشمیر کمپلیکس پہ بنے ہوئے تھے جو بالکل مسمار کیے گئے ہیں، بلکہ واٹر بورڈ کے جو مارکی تھا وہ کو توڑ دیا گیا. بالکل اسی طریقے سے آپ نیو کراچی، نارتھ کراچی ڈسٹرکٹ کورنگی کے اندر، ڈسٹرکٹ ملیر کے اندر بھی ہم نے اس طرح مسمار کیے. تو سپریم کورٹ کا آرڈر کو کراچی میٹروپول کارپوریشن لینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ نے آرڈرز کو کمپلائنس کیا، اور اس آرڈر پر انہوں نے جو جتنی بھی رپورٹ ہے ہم اس کی 15 ڈیز میں کمشنر کراچی کو اور سپریم کورٹ میں جمع کراتے ہیں، جو بھی ہماری روزانہ کی ڈرائیو ہوتی ہے. چونکہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ یہ 50 سال کا یہ ملبہ تھا، 50 سال کا کچرا تھا، یا 50 سال کی مضبوط پختہ تھی، سب سے پہلے ہم نے ہارڈ
قسم کی جو ہے انکروچمنٹ کو ریموو کیا. اب سیکنڈ جب ہماری جو دوسرا بی ہم نے اس میں لگا تھا آپشن اے آپشن بی کے اندر ہم نے بی میں آئے. اب ہم موبائل قسم کی جو انکروچ ہے اس پہ اب کارروائیاں ہماری روزانہ جس میں کہ ٹھیلے ہیں, جس میں ٹھیلے پتھارے جو موبائل قسم ان پہ آپ نے شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تو اب تک جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو بہت ہیوی جو تجاوزات کے خاتمے کا جو سب سے بڑا جو کراچی کے شہریوں نے دیکھا وہ تھا امپریس مارکیٹ, کہ امپریس مارکیٹ کو اس کے اپنی ہستی حالت میں آپ نے واپس لے کر آئے. اسی طرح اس سے آگے اکبر روڈ ہے, اکبر روڈ پہ بھی دکانیں تو نالوں پہ قائم ہیں, تو ان کی طرف کوئی بھی آپ کو توجہ نہیں گئی. لی مارکیٹ کی طرف توجہ نہیں گئی. لوگوں کا ایک تھوڑا سا وہ تھا کہ کچھ تجاوزات کے خاتمے میں تعصب سے کام لیا گیا. از اٹ رائٹ اور رانگ؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جن مارکیٹوں کا بھی ذکر کیا, لی مارکیٹ پہ ہمارا جو ہے سلسلہ جاری ہے. لی مارکیٹ اسٹے پر ہے اور اکبر مارکیٹ بھی اسٹے کے اوپر ہے اور اس پر بھی اسٹے آیا ہوا ہے. میں نے آپ سے کہا جو جتنے بھی کورٹ جب خود اجازت دے رہی ہے کہ ان چیزوں کو توڑے تو اسٹے کیسے دے سکتی ہے؟ میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے پاس اسٹے آتے ہیں ہائی کورٹ کے, ہم اس کو سپریم کورٹ میں پیش کرتے ہیں اور سپریم کورٹ اسٹے کو ختم کرتی ہے. ہم نے طریقہ ابھی ہمارے پاس وہ اسٹے لیتے ہیں ہائی کورٹ سے اسٹے ملتا ہے ان کو. ہائی کورٹ کیسے اسٹے دیتی ہے جبکہ سپریم کورٹ نے تو بالکل منع کیا ہوا؟ وہ صحیح صورتحال ہائی کورٹ کو بتائی نہیں جاتی. خیر بہرحال چلے جی, وہ کہیں توہین عدالت نہ ہو جائے اس لیے مزید گفتگو نہیں کرتے اس کے. تو خیر میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ لائٹ ہاؤس میں جو آپ نے دکانیں مسمار کی, اس کی وجہ سے یقینی طور پہ یہ کہ وہ دکاندار لیگل تھے یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. ان کی کمپنسیشن کے لیے انہوں نے دھرنے دیے, بہت سارے مسئلے مسائل ہوئے, ان کے لیے کیا کیا آپ نے؟ ہاں جی, دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں. ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, جس کے رینٹ پر یہ مخصوص تھے اور یہ عرصہ 40-50 سال سے تھے. یہ نالے پہ جو دکان تھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی دکان جی, یعنی کہ آپ نے خود تعمیر کر کے دی تھی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, 40-50 سال سے تھے. اور 2019 میں ان کا کرایہ میرے خیال میں 700 یا 600 ہو گیا تھا. 25 روپے کرایہ ہوتا تھا, ٹھیک ہے, 50 روپے کرایہ ہوتا تھا. 2019 میں 500 یا 700 ہوا. 50 سال تک. پھر اس کے بعد بجلی کا بل بھی آج سے 7 سال پہلے کے الیکٹرک دیتی تھی. 60 روپے کرایہ لیتی تھی, 500 روپے بل کراچی میٹروپول کارپوریشن دیتی تھی. 50 سال تک ان تمام افراد نے انجوائے کیا ہے. سامنے والی دکان کا کرایہ 70,000 روپے اور ان کا کرایہ 70 روپے ہوتا تھا. بالکل جسٹ لائک امپریس مارکیٹ کی دکان کا کرایہ جو ہمیں ملتا تھا, ہر 6 مہینے بعد لیتے تھے تو ہمیں ملتا تھا 600 روپے اور ایک مہینے کا کرایہ 70,000 60,000 سامنے بالکل کمرشلائز تھا. 60-50 سال سے انہوں نے کمایا ہے, انجوائے کیا ہے. کراچی میٹروپول کارپوریشن نے اپنی ان مارکیٹوں پہ پیسہ لگایا ہے. میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نقصان کس کو ہوا ہے. کراچی میٹروپول کارپوریشن کا ہوا ہے کہ ان افراد کو ہوا ہے جو 50 سال سے 70,000 روپے مہینہ. بہت سارے, میں یہاں پر تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے پاس جب ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ اپنے ڈاکومنٹس لے آئیں, تو بہت ساری ایسی شاپس تھیں جن کے پاس آنرشپ ڈاکومنٹس نہیں تھے اور وہ بیچ کے جا چکے تھے اور دکانیں 80 لاکھ میں 70 لاکھ میں بیچ کے گئے ہوئے ہیں. جی ہاں. تو کہنے کا, اور آپ نے جب ان کو دکانیں دی تھی تو وہ کتنی کاسٹلی تھی اس وقت جب اس کو الاٹمنٹ کی تھی؟ جب الاٹمنٹ کی تھی 20 روپے میں 25 روپے میں. لائک میرے خیال میں آج کل 1948 یہ کب سے قائم تھی یہ مارکیٹ؟ کوئی 40 ایئرس 45 ایئرس. تو اگر آپ در حقیقت دیکھیں تو کراچی میٹروپول کارپوریشن نے جو کہ کارروائی کی ہے, اس میں ان لوگوں کو انجوائے کیا, انہوں نے کراچی میٹروپول کارپوریشن کو فائدہ نہیں ہوا. لیکن چونکہ میئر کراچی ایک پولیٹیکل آدمی ہے, انہوں نے جب ایک وعدہ کیا کہ جتنے بھی رینٹ کے اوپر ہمارے کراچی میٹروپول کارپوریشن کے, ہم ان کو نعم البدل جگہ دیں گے, اور تقریباً 1480 افراد کو اس کے نعم البدل جگہ دی جا. 12,000 دکانوں میں کتنے آپ کی کرایہ دار تھے؟ 3,000 کے قریب ہماری دکان. 3,000 دکانیں جس میں آپ نے 1250 کو دے دیا, تقریباً 1480 کو دیے. ٹھیک ہے. باقی 405 کے قریب ہیں گارڈن والے, ان کو نیکسٹ ویک میں دینے جا رہے ہیں. ان کراچی سٹی میں دیں گے, کراچی سٹی کی حدود کے کراچی سٹی میں جو ہماری مارکیٹیں ہیں, ہم ان میں جگہ نکل رہی ہے, جو جگہیں باقی ہیں ان کے اندر ان کو الاٹمنٹ دے رہے ہیں. جیسے ہماری مچھی میانی مارکیٹ تھی, وہاں پر جگہ خالی تھی, ہم نے وہاں دی. بہادر شاہ صاحب فلاور مارکیٹ تھی, ہم نے وہاں دی. ناظم آباد میں مارکیٹ میں جگہ خالی تھی, ہم نے وہاں دی. سولہ بازار میں جگہ خالی تھی, ہم نے وہاں دکان, ان کو مارکیٹوں میں ہم دے رہے ہیں, ایڈجسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اصل پرابلم
پیغام یہ آیا کہ اس وقت جو سعید غنی صاحب ہمارے وزیر بلدیات تھے، انہوں نے بھی اس سلسلے میں بڑی محنت کی. کمشنر کراچی کے ساتھ مل کر ایک میٹنگ ہوئی جس میں ڈیسائیڈ ہوا ایک پلاٹ جو اگر آپ نے دیکھا ہوگا صدر کے اندر ہمارا پارکنگ پلازا ہے، اس پہ ڈسکس ہوئی تھی کہ پارکنگ پلازا میں باقی افراد کو جو امپریس مارکیٹ ہے ان کو یہ الاٹمنٹ دے دی جائے گی. سعید غنی صاحب جو ہے وہ وزیر بلدیات سے ان کے جو ہے وہ ہٹے تو وہ تھوڑا سا بیچ میں وہ تھوڑا سا گیپ آیا تو یہ معاملات تھوڑے سے رک گئے. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ناصر شاہ صاحب سے بھی بات چیت جاری ہے. امید ہے کہ وہ پلاٹ اگر ہمیں مل جاتا ہے تو یہ مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. 2 منٹ مجھے بریک لینا، جلدی سے بتا دیجئے کہ آپ کے کیا تحفظات ہیں، پھر بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد پھر دوبارہ آپ سے بات کریں گے. سر تحفظات سب سے بڑے تو یہ ہیں کہ ملک میں قانون ایک ہونا چاہیے اور وہ سب پہ لاگو ہونا چاہیے. اوکے، چاہے وہ بحریہ ٹاؤن ہو یا کراچی کا چھوٹا تاجر ہو یا پتھارے دار ہو. اگر پتھارا ناجائز تھا تو لگا ہوا کیوں تھا اور کس نے لگوایا تھا، اس کا جواب بھی لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو مطلب یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہی اداروں نے پتھارے لگائے، انہی اداروں نے پتھارے کو ہٹائے. بالکل. اور آج کیا ہو رہا ہے اس پہ بھی کھل کے بات ہوگی. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ ہو رہا ہے کہ دکاندار کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ فرش سے بھی اندر چلے جائیں، شٹر سے 1 فٹ اندر مال رکھیں اور اسی کے سامنے پتھارا لگا ہوا ہوتا ہے. اس کی فوٹیج موجود ہے، وہ کون لوگ ہیں ان کے نام موجود ہیں، کون بھتے جمع کر رہا ہے، کون وہاں پہ انکروچمنٹ لگوا رہا ہے، وہ بھی شامل ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو دکاندار ہے، ایک تو الزام یہ ہے کہ دکاندار خود ہی پتھارے دار لگواتا ہے، اپنے سامنے وہ خود ہی ٹھیلے لگواتا ہے، پتھارے لگواتا ہے. وہ چند علاقے ہیں سر، اولڈ سٹی ایریا کے علاقے ہیں جہاں پہ یہ مسائل ہیں. شہر کی باقی مارکیٹوں میں لانڈی، ملیر، کورنگی، شاہ فیصل، اورنگی میرا خیال ہے کوئی نہیں. میرا خیال ہے کہ میں کسی مارکیٹ کا نام نہیں لوں گا، شاید کوئی لوگ ناراض ہو جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ ناظرین کی سمپل سی بات یہ ہے کہ کراچی شہر میں ہم بھی رہتے ہیں. کراچی شہر کے تقریباً تمام مارکیٹیں، چاہے وہ چھوٹی بڑی مارکیٹیں ہوں، ہر دکان کے سامنے ایک پتھارے لگا ہوتا ہے. اور وہ پتھارے دار سے جب پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا ایک حصہ ہیں، اور اگر سپوز کہ وہ حصہ نہیں ہوتے تو وہ دکاندار کو کرایہ ادا کر رہا ہوتا ہے، وہ دکاندار کو باقاعدہ اس کی دکان کے سامنے بیٹھ کے پیسے دے رہا ہوتا ہے. بہرحال جاوید شمس صاحب سے اس معاملے میں ہم مزید تھوڑی سی معلومات بھی لیں گے کہ یہ ہمارے بہت ہی فعال تاجر رہنما ہیں SMEs کے. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہم گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام در حقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں، اور پروگرام کے میں وقفے میں جانے سے قبل بشیر صدیقی صاحب نے جو بھی باتیں کی، یقینی طور پہ اس میں بہت ساری چیزوں کا ہمیں اپنے علم میں بھی اضافہ ہوا. لیکن انجمن تاجران سندھ کراچی ڈویژن کے فعال صدر جاوید شمس صاحب کچھ کہنا چاہتے تھے، شاید آپ کی بات تھوڑی سی رہ بھی گئی تو آپ اپنی بات کمپلیٹ کرنا ہے. سر بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب جب ریٹائر ہو گئے، اگر وہ اس وقت تجاوزات کے خلاف ایک بڑا ایکشن لے لیتے اور اس فائل کو، اس اپلیکیشن کو رد کر دیتے جو بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے تھی، تو آج جو لاکھوں لوگ روڈوں پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ظلم اور زیادتی ہوئی، تو کبھی نہیں کہتے. اچھا ایک منٹ میں یہ بات کاٹوں. بحریہ ٹاؤن سے وہی جسٹس، سابق جسٹس میاں صاحب نے 500 ارب روپے ریکوری کیا. ٹھیک ہے، 500 ارب کا مطلب ہوا 5 کھرب روپے. 5 کھرب روپے بحریہ ٹاؤن پہ انہوں نے جو زمینیں انہوں نے وہاں حاصل کی، ان کی رقم لی. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ نہیں سر. کس بات کا کارنامہ ہے؟ آپ ایک انلیگل جگہ پہ لوگ بیٹھ، میری بات کو سوری کنٹینیو رکھیے گا. ایک کسی بھی انلیگل جگہ کے اوپر کوئی شخص بیٹھ جاتا ہے، کوئی بھی شخص، اور وہ 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد گورنمنٹ کو ایک پیسے دے دیتا ہے تو وہ جائز ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ مارکیٹ ریٹ پہ اس نے پیسے دیے. سر ابھی صدیقی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات بولی کہ 300 روپے پہ دی ہوئی دکان کا ٹیکس تو وہ ہم لے رہے تھے، 300 روپے کرایہ، لیکن بل 500 ہم دے رہے تھے. تو کیا انہوں نے توڑنے سے پہلے ان کو بلا کے پوچھا کہ یہ 80,000 روپے مہینے کی کرائے کی دکان ہے، آپ لینا چاہتے ہیں؟ کیوں 2 قانون کیوں رکھے آپ نے پاکستان کے اندر؟ ایسا نہیں تھا، یہ پری پلان کیا گیا. کراچی شہر کے تاجروں کو برباد کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تجاوزات پورے پاکستان میں تھی. سر ریلوے کی زمینوں کو خالی کرنے تو آپ نہیں جاتے ہو، واٹر بورڈ کی زمینوں کو خالی کرنے آپ نہیں جاتے ہو. شہر کا تاجر نظر آتا ہے، ٹیکس سب سے زیادہ ہم دیں کراچی کے، بجلی کے بل ہم دیں، موتیں کراچی میں کے الیکٹرک کے ذریعے ہمارے بچوں کی ہو جائیں، اور الزام بھی ہم پر آئیں کہ ہم تجاوزات قائم کرتے ہیں. ہم تجاوزات قائم نہیں کرتے سر. تجاوزات وہ قائم کرتے ہیں جو KMC اور KDA میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. آج بھی پورے شہر میں 8-8 منزلہ عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں شہر کے ہر علاقے میں. یہ آتے ہیں، اس کی چھت میں گول سوراخ کرتے ہیں اور اس سے معاملات طے کر کے چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح. کیوں چلے جاتے ہیں سر؟ اس کے آپ پلر توڑ دیں، جیسے ٹانگیں توڑی جاتی ہیں اسے پلر توڑ دیں. کون ان تجاوزات کو؟ اب رہی بات
جو بات کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہے دوسرا ادارہ SBCA. ٹھیک ہے جی. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ انکریجمنٹ کی جو بھی کارروائی ڈرائیو کر رہے ہیں وہ KMC کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب سوال ہے کہ جو بشیر صدیقی صاحب نے کہی کہ نالوں پہ جو دکانیں قائم تھیں, چلے جی اگر KMC سے اگر غلطی ہو گئی, KDA سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے ایک ماضی میں اس بات کا خیال نہیں رکھا, وہاں دکانیں دے دیں, تو سوال یہ ہے کہ اس دکانوں کو قانونی حیثیت تو نہیں ہو سکتی نا؟ سر بہت پیاری بات کہہ دوں آپ کو, دکانیں تو بہت دور کی بات ہے. اس شہر میں کچھ مارکیٹیں ایسی ہیں جہاں سینکڑوں دکانیں ہیں, بالکل. ان دکانوں کے آگے برساتی نالے ہیں, سیوریج کا نالا نہیں, برساتی نالے. جی کئی سال سے ہر سال اس کا فنڈ نکلتا ہے کہ یہ صاف ہوں گے, اس کے اوپر چھت ڈالی جائے گی, اور وہ پیسے کھائے جاتے ہیں. کون ایڈی سینٹر کو دیے جاتے ہیں نا, چیپا کو دیے جاتے ہیں. کون کون ایریاز ہیں اس کو؟ سر ملیر کی مارکیٹ ہے, لیاقت آباد کی مارکیٹ ہے, نیو کراچی کی مارکیٹ ہے, اورنگی ٹاؤن کی مارکیٹ ہے. آئیے سروے کریں, ہم آپ کو بتاتے ہیں وہاں سے فنڈ کتنے جاری ہوئے اور کہاں گئے وہ فنڈ, یہ آپ جواب لے لیں. ٹھیک ہے جی. ہم یہ نہیں کہتے. اگر یہ کرپشن اپنی جگہ, آپ بتائیں کہ یہ جو ناجائز یہ تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہے ہیں, یہ جو تجاوزات ہٹائے جا رہے ہیں, کیا دکاندار اس کے کچھ مطلب کہ ذمہ دار نہیں ہے؟ نہیں ہے سر, اس لیے اپنی دکانوں کے سامنے انہوں نے تجاوزات کیوں قائم نہیں دی؟ صدیقی صاحب نے یا میئر صاحب نے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ تاجر اپنی دکانوں کے اندر چلے جائیں, ہم نے امنا صدقنا لبیک کہا ہے اور ہم ساتھ کھڑے ہیں. یہ گواہ اس بات کے, ہم نے کہیں احتجاج نہیں کیا, کہیں پروٹیسٹ نہیں کیا, ہم نے صرف یہ کہا کہ سر ہمیں اسپیس اتنا دے دیں 3 فٹ کا. انہوں نے ایکسیپٹ کیا, یعنی ہمیں بٹھا کے اس بات کی اجازت دی گئی کہ آپ 3 فٹ تک اپنے آنے جانے کا راستہ بنا لیں. لیکن ہوا یہ کہ انگلی پکڑائی تھی, کونی تک پہنچ گئے. آپ اس کی نشاندہی کریں, ہم ساتھ چل کے ریموو کرائیں گے. لیاقت آباد, جی لیاقت آباد میں کیا حال ہے؟ آدھے سے زیادہ روڈوں پہ تو مطلب ہی کہ لوگوں نے اپنی دکانیں قائم کی ہوئی ہیں. ٹریفک, اس کے بعد وہ پارکنگ آ جاتی ہے سر. اس پارکنگ کے بعد جو ٹریفک کا فلو ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ سر لیاقت آباد میں صرف اور صرف فردوس شاپنگ سینٹر کے باہر جا کر جو ہے نا بلاکیج ہوتا ہے, وہ بھی پارکنگ لگی ہوئی ہے, KMC کے نام پہ پرچی کٹ رہی ہے 30 روپے کی. وہ 30 روپے کا کس نے وہاں پہ اجارہ, سر کیا یہ پتہ نہیں ہوتا ادارے کو کہ یہاں پر یہ روڈ کتنا لاکھوں گاڑیاں روز گزرتی ہیں؟ لیاقت آباد 10 نمبر سے لے کے فردوس شاپنگ سینٹر تک پورا روڈ ٹوٹا ہوا ہے. آج 7 مہینے ہو گئے, چھوٹے چھوٹے 3-3 ماہ کے بچے راتوں کو ہم اٹھا کے لے کے جاتے ہیں جب بائکوں سے لوگ گرتے ہیں. بالکل صحیح. ہم نے بات کری میئر صاحب سے, ان کے اسسٹنٹ سے, باقی لوگوں سے, کہتے ہیں فنڈ نہیں ہے. اور کن جگہوں پہ فنڈ لگ رہا ہے؟ فلائی اوور کے اوپر چلے جائیں, اس کا فرش دوبارہ توڑا جا رہا ہے, اس کے اوپر نئے ٹائل. کیوں بھائی, اس روڈ کو بنا دو نا جہاں بچے گر رہے ہیں, جہاں لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹی جا رہی ہیں. میرے خیال میں اس کا جواب تو بشیر صدیقی صاحب دیں گے. جی بشیر صاحب. دیکھیں, کراچی میٹروپول کارپوریشن کے میں لینڈ اینڈ انکریجمنٹ بڑھنے کا, آپ اسی کی بات کریں, لیکن بات جو ایک بات کی انہوں نے سب سے بڑی بات, چلے جی وہ بات جو کر رہے ہیں کہ وہ تو خیر میئر صاحب بھی جواب دیں گے یا منسپیکشن, لیکن ان کی ایک بات جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ ان سڑکوں پہ جو مصروف ترین سڑکیں ہیں, لاکھوں گاڑیاں وہاں سے گزرتی ہیں, پھر وہاں پر آپ چارج پارکنگ ٹھیکہ کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں میں یہاں پر آپ کے سامنے بالکل اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ کراچی میٹروپول کارپوریشن نے پوری کراچی میں 31 چارج پارکنگ دی ہوئی ہے. اس 31 چارج پارکنگ کے اندر 17 یا 18 چارج پارکنگ ایسی ہے جو باؤنڈری لینڈ کے اندر ہے, جس کے چاروں طرف باؤنڈری ہے. ٹھیک ہے. باقی 16 کے قریب جو ہے چارج پارکنگ وہ سڑکوں کے اوپر ہے. اچھا, کراچی میٹروپول کارپوریشن نے اب یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ان جو چارج پارکنگ کے اندر جن لوگوں نے ڈبل پارکنگ کا سلسلہ شروع کیا تھا, ٹرپل پارکنگ کا سلسلہ شروع کیا تھا, اس پہ انہوں نے ان کو بلیک لسٹ قرار دیا. کہاں کیا؟ کریم آباد جا کے دیکھ لیں کیا شہر ہے. میری پوری بات سن لیجیے, اس کے میرے پاس بھی ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے چارج پارکنگ کا, لیکن ہاں مجھے پتا ہے کہ چارج پارکنگ کا الگ ڈپارٹمنٹ, لیکن کراچی کے اندر یہ بھی ایک تجاوزات کا ایک حصہ ہے. بالکل ایسے کراچی کے اندر تمام جگہوں پہ DMC نے چارج پارکنگ الاؤ کی ہوئی ہیں. بالکل صحیح کہا. اور اب اگر آپ دیکھ لیں کہ ابھی ہم نے جو لنڈا بازار کو ہم نے ابھی مسمار کیا ہے, اس جگہ پہ چارج پارکنگ DMC نے لگائی ہوئی ہے. بالکل سیم اسی طریقے سے اگر آپ آ جائیں گے جامع قلعت پہ, وہاں پر ہم نے مسمار کیا, وہاں پہ چارج پارکنگ DMC نے لگائی ہے. کھوڑی گارڈن پہ آ جائیں, کھوڑی گارڈن پہ ہم نے وہ جگہ مسمار کی, اس پہ DMC نے چارج پارکنگ لگائی ہوئی ہے. تو کچھ اقداروں کا بھی فقدان ہے. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کراچی میٹروپول کارپوریشن لینڈ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو مکمل کمپلائنس کیا. یہاں پہ ایک بات رکیے گا, میں تھوڑی انٹرپٹ کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ DMCs خود مختار ہے, وہ KMC کی بات نہیں مانتی.
इस मामले में तो बिल्कुल नहीं मानते। नहीं मानती ना। मेयर एक है कराची शहर का, बिल्कुल ऐसे। डीएमसीज जो है आपके 6 हैं, बिल्कुल ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएमसीज जो है वो खुद सर हो गई हैं। देखिए मैं ये जुमला तो अदा नहीं कर सकता कि खुद से हो गई, लेकिन एक सिर्फ सिलसिला ये है आप कि तो मेंशन करते होंगे ना कि यहाँ इसकी वजह से ट्रैफिक जैम होगा, ट्रैफिक ब्यूरो वाले भी करते होंगे, सारा करते होंगे, कोऑर्डिनेशन गैप है और सर। आप ये देखें कि मजे की बात ये है कि जो लोगों को नजर आती है, करीमाबाद चले जाएं, करीमाबाद हमने लातादात प्रोग्राम भी किए, सब कुछ किया। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चले जाएं, सदर में देखा आपने कि वो वहां पर ट्रिपल पार्किंग की हुई है। अच्छा मैं गया, मैंने जब पूछा उनसे कि भाई ये किसने की क्या, तो पता ये चला जनाबी अली कि जो ठेकेदार था वो कोर्ट चला गया, कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आया। ऐसे ही होता है। ठीक है, तो कोई को हल होगा ना कि इस तजाजात को जो आप फुटपाथों से हटा रहे हैं वो अपनी जगह अच्छा इकदाम है, इसमें कुछ लोग नाराज भी हैं, कुछ लोग खुश भी हैं, लेकिन बात वही है कि ये जो पार्किंग आप दे रहे हैं, इस पार्किंग की वजह से भी तो वो मसले तो हल नहीं हो रहे ना। देखिए लोग फुटपाथों पर गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। एक चीज और सिद्दीकी साहब कि एक ही रोड है, वहां पर एक आपने इजाजतनामा जारी किया डीएमसी ने, और वो 3 जगह उसी रोड पे वो पर्चियां दे रहा है। ये कौन कर रहे हैं? और विदाउट बातों का तो पर्ची भी नहीं होती, वो सिर्फ पैसे लेते हैं, वो कहते हैं कि हम दिहाड़ी पे बैठ गए। बहरहाल कराची शहर को कैसे देख रहे हैं आप कि क्या कराची शहर में तजाजात जो है ये 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद ये जो फुटपाथों से लोग चले गए थे दोबारा आ जाएंगे? देखिए क्या हिकमत अपनाएंगे बिलाल साहब, मैं थोड़ी सी इसमें आपको और क्लियर कर दूं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ कराची मेट्रोपॉल कॉरपोरेशन के लिए नहीं है, वो तो तमाम इदारों के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तमाम बिल्कुल सही इदारों के लिए। अच्छा ये 19 सिविक एजेंसियां कराची में काम करी, 19। अच्छा ये जो ऑर्डर्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने तमाम इदारों को दिए। कराची का जो 31% लैंड कंट्रोल है वो इस वक्त कराची मेट्रोपॉल कॉरपोरेशन के पास है, और बाकी जो लैंड कंट्रोल है वो मुख्तलिफ एजेंसीज के पास है। एक्चुअल कार्रवाइयाँ आप कराची में देखेंगे तो आपको कराची मेट्रोपॉल कॉरपोरेशन की पूरी कराची में सबसे ज़्यादा कार्रवाई नज़र आएगी। उसकी 2 वजूहत हैं। हम केपीटी के साथ भी असेस करते हैं, हम रेलवे को भी असिस्ट करते हैं, हम सिंध गवर्नमेंट के भी इंक्रोचमेंट में हम असिस्ट करते हैं, हद तक के कंटोनमेंट बोर्ड्स के भी बास जगहों पर जाके हम असिस्ट करते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और वहाँ से इंक्रोच रिमूव करते हैं। ये वाहिद इदारा है कराची मेट्रोपॉल कॉरपोरेशन का लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट, जो फेडरल का, सिंध गवर्नमेंट का और तमाम 19 एजेंसियों को सपोर्ट करता है। उसकी वजूहत ये है कि आपका स्किल लोग हैं जो कि इसी काम के लिए आपने उनको अपॉइंट किया, स्किल लोग हैं, वो सब कर रहे हैं। लेकिन मुझे बता दीजिए ना मशीद साहब, ये तो बहुत बड़ा मौजू है ना, हम तो पूरे रात भी प्रोग्राम करते रहे तो शायद ये खत्म नहीं होगा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इससे जो बेरोजगारी फैल रही है, इससे बेरोजगारी फैल रही है, जो दुकानदार 200, 400, 300 रुपए फिलहाल कमाता था, आप उसे अल्टरनेट जगह नहीं देंगे तो क्या होगा? देखिए ऑल्टरनेट जगह के लिए तो ये आप तो सिर्फ अपनी दुकानदारों को दे रहे हैं ना, जो केएमसी के दुकानदार हैं, बाकियों को क्या होगा? मैं वही बता रहा हूँ आपसे। वो जो हमारी अपनी दुकान है, उस दुकानों के अंदर भी हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हमारे पास लैंड नहीं है। कराची मेट्रोपॉल कॉरपोरेशन के पास कोई ऐसी ज़मीन खाली नहीं है सच कि जो कि सुप्रीम कोर्ट की दोबारा वॉल्यूशन हो जाए। कहीं हम उनको ऐसी जगह पे बिठा दें जो पार्क हो, जो ग्राउंड हो, क्योंकि कराची के अंदर पार्क और ग्राउंड ही ख़त्म हो चुके हैं इस वक्त। तो सूरत-ए-हाल कराची की है तो वो भी बिल्कुल कब्जा हो गया था, अब बड़ी मुश्किल से वो खाली हुए। मैं आपकी इस प्रोग्राम में एक बात तो बड़ा वाज़ेह करता चलूँ कि जो काम इदारों का था, हॉनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कराची के लोगों को ये ऑर्डर करके एक बहुत खूबसूरत तोहफा दिया है कि आइंदा आने वाली नस्ल, देखें वो नहीं, मैं यही तो गारंटी दे रहा हूं कि भाई आइंदा आने वाली नस्ल की गारंटी क्या है कि 3 महीने 6 महीने 1 साल के बाद दोबारा यही सूरत हाल वापस नहीं आ जाएगी। नहीं ऐसी बिल्कुल, मैं वही उसी टॉपिक पे आ रहा हूं। हाँ। जब ये ऑर्डर आ गया, अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर है ये फॉर एवर है, ये आने वाले कल के लिए भी है, ये जो गुजर गया कल उसके लिए भी है। तो जो भी इदारा या जो भी गवर्नमेंट अब दोबारा आएगी, चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई सा भी इदारा हो, कोई भी, मैं हट जाऊंगा, कोई दूसरा सरकारी अफसर आएगा, उसको ये कंप्लाइंस करना पड़ेगा, क्योंकि इस ऑर्डर पे फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट ने अपना रिव्यू, जिस तरह आपने कहा रिव्यू दाखिल किया था, जो बाकायदा तौर पर रिजेक्ट हो गया। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान का एक आइन बन गया है इस वक्त मौजूदा तौर पे कि अब फुटपाथ पे, नालों पे और बिल्कुल एमिनिटी प्लॉट पे, ग्राउंड पे, पार्क पर किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। अगर ये कमर्शियल एक्टिविटीज होगी तो सुप्रीम कोर्ट की वॉल्यूशन होगी, तौहीन अदालत होगी। चाहे अब आने वाले पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत अच्छा इकदाम है सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से। मुझे
آپ کو اب کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس موضوع کے اوپر ہم یہ بحث کر سکیں کہ آئندہ کیا ہوگا. جو کرے گا اس سپریم کورٹ کی وائلیشن کرے گا توہین عدالت کرے گا. جو شخص بھی کرے گا, چاہے کوئی ادارہ کرے گا, جو شخص کرے گا وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن کرے گا. آپ سولجر بازار سے آگے جاتے ہیں, ہولی فیملی جیسے ہی ہم کراس کرتے ہیں ہاسپٹل, لیفٹ سائڈ کے اوپر بیڈمنٹن کا ایک دفتر ہے, آفس, وہاں پہ سکھایا جاتا ہے. روزانہ شادی کی تقریبات ہو رہی ہیں, مجھے نظر آ رہی ہوتی ہے. سب اب ایک گراؤنڈ کی بات نہ کریں, نہیں سر, میں ادارے کی بات کر رہا ہوں. ادارے کے اندر کیسے تقریب ہو رہی ہے سر؟ ٹھیک, اتنے ماشاءاللہ لوگ. میں ذرا الیاس میمن جو طارق روڈ الائنس کے ہیں وہ میرے لائن پہ ہیں, میں ذرا ان سے بات کر لوں, ان کو بھی کچھ شکایتیں ہوں گی. السلام علیکم الیاس میمن صاحب. الیاس میمن صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بشیر صدیقی صاحب, جو کہ بہت ہی مشہور شخصیت ہیں, اور کراچی شہر میں تو میرے خیال ہے کہ ساتھ سی ایم کے بعد سب سے زیادہ لوگ بشیر صدیقی کو جانتے ہیں. اس کے بعد جاوید شمس صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. آپ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ ایف بی آر کی جانب سے جو فکس ٹیکس کا نظام لایا گیا ہے اس سے آپ لوگ مطمئن ہیں؟ کیا مطمئن لیا ہے؟ یہاں پہ ٹیکس والے چھاپے مار رہے ہیں, آ کے ہراسمنٹ پھیلا رہے ہیں. ایف بی آر والے آج بھی آئے تھے, 3 دن پہلے بھی آئے ہوئے تھے. ہم نے ان کو روکا, ہم نے بولا آپ بغیر یونین کے آپ جا نہیں سکتے. اب کے سب کے ٹرانسفر ہو گئے, کوئٹہ والے یہاں آ گئے, کراچی والے کوئٹہ چلے گئے. اب یہ پرابلم والی باتیں چل رہی ہیں. پھر ہم کو پتا, جب اے پی والے صبر جو بھی کہہ رہا ہے کہ بغیر یونین سے کوئی بھی اے پی والے نہیں آئیں گے, کہ کیسے بغیر یونین کے جا رہے ہیں, یہ کس طرح کیوں جا رہے ہیں بغیر یونین کے؟ جب ان کا کال و فیل میں اتنا فرق ہے تو آگے جا کے ٹیکس لوگ کون ٹیکس دے گا؟ یہ بات مطلب یہ دکانوں کے یہ بات الیاس صاحب, یہ باقاعدہ فیتے لے کر آئے تھے کہ دکانوں کو پیمائش کرنے کے لیے؟ چیز کو پتا ہے تو ٹیکس کا معلوم ہے, ٹیکس کیوں ہم سے ابھی اور ہفتے میں نہیں آ رہے یونین والے؟ ہم نے منع کرا تھا, آج پھر آگے تو یہ آج پھر کچھ کے تو پھر دکان جا رہے تھے. ہم نے آج بھی منع کیا, ہمارے پاس ہم نے سرکولر کچھ بھی کیا, آپ ہمارے بغیر نہیں جاؤ گے. ہم نے ان سے بولا ان سے یاری بات نہیں, مجھے یہ بتائیے کہ یار الیاس صاحب میری بات سنیں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیتے لے کر آئے تھے دکان کو ناپنے کے لیے, میجرمنٹ لے کر آئے تھے کہ ناپنے کے لیے؟ میجرمنٹ بھی لے کے ناپ رہے تھے. کتنی بڑی دکانیں کیا نہیں ہے, کتنی بڑی دکانیں کیا نہیں ہے. اب جس کی دکانیں جو بھی ہے, نیچے کی الگ اوپر کی الگ, بھائی جو اوپر نیچے کی تو وہ ویلے, نیچے کی دکان کے تو گودام ہے, نیچے تھوڑی اوپر دکان ہے کوئی بھی ہے. اب اس طرح کی باتیں کریں گے تو یہ کام کو پینک پھیلے گا, پھر دم دمان تو مسکل اندر ہی ہوگا. یہ اچھا چلے جی, وہ تو ہو جائے گا مسکل اندر, اللہ تعالیٰ رحم کرے. مجھے یہ بتائیے کہ تاجروں کا تو ایک تو ایف بی آر جو ہے ان کے ساتھ تو مسئلے مسائل چل ہی رہے ہیں, اس کے علاوہ تجاوزات کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا طارق روڈ کے جو لائنس ہے طارق روڈ پہ یا اس کے ارد گرد علاقوں پہ جو تجاوزات کا سلسلہ تھا وہ تو ہمیں بھی پتا ہے, کیا صورتحال ہے اس وقت؟ کیا لوگوں میں تجاوزات کے اختتام کے بعد, ختم ہونے کے بعد دکانداروں کی اپنی کیا رد عمل ہے؟ عمل کیا والی, کچھ لگ جاتے ہیں, ہٹایا ہے جو لگایا ہے, کچھ کوریڈور لوگوں نے گھیرے ہوئے ہیں. ان کی ٹیمیں آ رہی ہیں اپنے بشیر صدیقی صاحب سے, میں 2-3 دفعہ میں نے ان سے کہا بھی, ان کو میسج بھی میں نے دیا تھا, صدر کا بھی دیا تھا. انہوں صاف تو کر لیں کہ دوبارہ وہی کے وہی لگا ہوا ہے, وہی کے وہی کیپٹل گلی لگی ہوئی ہے. اور طارق روڈ پہ کہ کچھ کوریڈور کو یہ پی دکان کے 70-75 ہزار میں مانگ رہے ہیں, اور یہاں پہ کوریڈور ہم آپ کو دکانیں نہیں تو وہ آئیں گے, اس طرح رہے گا. یہ اب یہ خود ہی کالی بھیڑے خود پیسے مانگ رہے ہیں, تو کیا مطلب کام ہوگا یہ بتا دیں آپ. یہ مطلب کہ تجاوزات کا کام کر رہے ہیں وہی پیسے مانگ رہے ہیں. آپ گاؤں میں ہم آپ کو کوریڈور نہیں توڑوائیں گے, آپ سے پیسہ ہم کو دے دیں, آپ کو کوریڈور نہیں ٹوٹے گا آپ کا. آپ یہ بتائیں جو کوریڈور غیر قانونی جو پڑا ہوا ہے, جو توڑنے کے لیے نہیں آ رہی پیسے, ان کے آپ بیک ڈور میں پیسے مانگ رہے ہیں, تو کیا ہم نے تو نشان دے گی کری. ہم نے ساری باتیں امین لاکھ علی کو بتائی بھی تھا, کیونکہ امین لاکھ کو ہمارے علاقے امین لاکھ کو ساری باتیں بتائی تھی. میرے کو فوٹو بھی میں نے بھیجے ہوئے ہیں, لیکن کام ہی نہیں ہو رہا, اس سے پیسے توڑ دو کر رہے ہیں ان لوگوں سے یہ لوگ. چلیں, تھینک یو, بہت شکریہ الیاس میمن صاحب, بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے تحفظات سے ہمیں آگاہ کیا. کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے لے رہے ہیں, پیسے لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جگہ نہیں ٹوٹے گی؟ نہیں, اصل میں بتا دوں تھوڑا سا مس کنفیوژن بھی ہے. نہیں مس کنفیوژن نہیں ہے. میں نے یہی جو آپ سے ابھی میری بات ادھوری گئی تھی کہ جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ کراچی میٹروپول کارپوریشن نے جو کراچی میں کام کیا ہے, اس کے بعد کہیں بھی کوئی تجاوزات لگی ہوتی کسی بھی جگہ پہ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میٹروپول کارپوریشن کا کام ہے اور یہ انہوں نے تجاوزات نہیں ہٹائی تو ظاہری بات ہے یہ لگی ہوئی تھی اس کے پیسے. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ لینڈ کنٹرول کے ڈی اے کا ہے, یہ لینڈ کنٹرول ایم ڈی اے کا ہے, ایل ڈی اے کا ہے, کے پی ڈی کا ہے, ریلوے کا ہے. حدود کا نہیں پتا ہوتا, ان کو حدود کا پتہ نہیں ہوتا. جس کی ابھی یہ الیاس صاحب جو ذکر کر رہے تھے, وہ کام جو ہے وہ کوریڈور توڑنے کا وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ہے. اور طارق روڈ پہ انہوں نے مجھ سے بالکل بات کی تھی, انہوں نے ریکویسٹ کی تھی, میں نے نوٹس ایشو کیے
और बाकायदा वहाँ पे परमिशन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की उनके पास मौजूद है। अच्छा। जी हाँ, और 15-20 लाख रुपए के चलान पेमेंट करके उन्होंने वहाँ पर किया। तो मैंने इलियास मेमन साहब से भी बताया था कि ये बाकायदा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम है। मैंने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को बाकायदा लेटर लिखा है कि अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आप हमें कहें, हम इंशाल्लाह ताला इसको रिमूव कर सकते हैं। तो वहाँ से कोई जवाब हमारा नहीं है, लेकिन बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब जवाब जमा कराएंगे तो उसमें आप बताएंगे कि एसबीसीए के लोग इसमें इन्वॉल्व थे और एसबीसीए को हमने लेटर लिखा था लेकिन उन्होंने रिमूव नहीं किया ताकि वो इल्जाम जो है वो केएमसी पर ना आए। देखिए बिलाल साहब, ये रिपोर्ट में शामिल करेंगे आप? नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरे इदारे का काम है मैं उसकी रिपोर्ट जमा कराऊंगा। आपके इदारे का काम या किसी और के इदारे का काम, उसका काम है कि वो अपनी रिपोर्ट जमा कराए। केएमसी का बदनाम हो रहा है ना भाई। मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि लोगों के ज़हनों में आपकी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है और बशीर सिद्दीकी साहब से मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल में हम दोबारा हाजिर हैं। वक़्फ़े में जाने से पहले बशीर सिद्दीकी साहब ने जो भी बातें की, यकीनी तौर पे वो एक इंफॉर्मेटिव बात थी कि कराची शहर में लातादाद जो हमारे सिविक्स एजेंसीज हैं उनके अपने अपने हुदूद होते हैं और उस हुदूद की हमारे अवाम को अमूमन इल्म नहीं होता और हम लोग जो समझते हैं ये पूरा कराची शहर जो केएमसी का है या केडीए का है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कंटेनमेंट बोर्ड की हुदूद में कुछ होता है तो हम कहते हैं केएमसी कसूरवार है, अगर केडीए की हुदूद में होता है तो हम केएमसी उदार हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है। मैं जावेद शम्स साहब से की बात कर लूँ कि ये उन्होंने जो वजाहत दी, ये जो उन्होंने वजाहत दी, जैसे कि लोगों को पता नहीं था। अब सवाल ही पैदा होता है कि सदर में तकरीबन जो है वो कंटेनमेंट बोर्ड का आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा कंटेनमेंट बोर्ड का, आधा हिस्सा केएमसी के पास है। अब वो कंटेनमेंट बोर्ड के इलाके में अगर वो तजाज़ात हैं तो उससे तो मेरे ख्याल में केएमसी नबर्द आजमा नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, लेकिन उसके लिए एक हल हो सकता है सर। जहां मार्केटें हैं, जहां उनके ताजिर रहनुमा मौजूद हैं, अगर कोऑर्डिनेशन, अब बशीर सिद्दीकी साहब अकेला तो कुछ नहीं कर सकते ना, इनके ऊपर तो जितनी जिम्मेदारी है, टीम है इनके साथ, इन्हें चाहिए कि शहर के लिए एक टीम बनाएं और हर बड़ी इलाके की तमाम स्टेक होल्डर्स को ले, तमाम उनको बोल दें, इंस्ट्रक्शंस दे दें कि ये 3 फीट अंदर कर लें, 2 फीट। सर शहर ऐसा क्लीन, बिजनेसमैन चाहता है कि शहर क्लियर हो, ताजिर चाहता है कि शहर क्लियर हो, तजावीज़ात लगाने वाले नहीं चाहते कि शहर क्लियर हो। वो इन्हें हमारे करीब आने नहीं देते सर। तो तजावीज़ात कायम करने में तो दुकानदारों को भी तो नहीं, दुकानदार को आप अंदर ले जाए सर, केस कर दें। डेली के जो पैसे मिल रहे होते हैं वो तो सर डेली हो क्या रहा है, डेली क्या हो रहा है कि एसडीएम साहब आते हैं, वो एसएचओ साहब को दुकानों के नाम लिख के देते हैं, वहां जाके वो थाने में उठा के ले आते हैं, फिर बकरियों की तरह उनके सौदे होते हैं। क्यों होते हैं? वो इसलिए छोड़ते हैं कि उन पठानों को उन्होंने लगाया हुआ था उन दुकानों के आगे, अगर उन्हें बंद कर देंगे तो दुकानदार। अच्छा, पुलिस इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है। अभी तो मेरे ख्याल में अभी तो कोर्ट ने डायरेक्ट पुलिस को ऑर्डर दिए हैं कि अगर तजाज़ात कायम हुए तो पुलिस जिम्मेदार होगी। नहीं तो पुलिस कैसे उठा के ले जा रही है सर? तो पुलिस इसलिए उठा रही है ना, उनकी जिम्मेदारी दे दी ना। दुकानदार को तो दुकानदार का माल अंदर है सर, वो उससे कह रहे हैं हमें पैसे दो, नहीं तो हम आपको ले जाते रहेंगे, आपको प्रूफिंग दे देंगे सर। वो अलग कहानी है। लेकिन जावेद शम्स साहब, बात ये है कि हम ताजिरों के साथ हैं, ताजिर बरादरी तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, और मेरे ख्याल में बशीर सिद्दीकी से इत्तफाक करेंगे। लेकिन बात हुई, तो अब मुझे ये भी पता है कि पुलिस को हो या केएमसी को, जैसे मेयर वासिम अख्तर आजकल मुख्तलिफ सनतकारों ताजिरों के पास जा रहे हैं कि उन्हें इमदाद दी जाए, इसलिए कि फंड्स जो है हुकूमत की तरफ से नहीं मिल रही। लेकिन बात ये होती है, मैंने पहले भी बात की थी, दुकानदार खुद भी तो पैसे लेता है हमारे पथारे लगवाने के। सर ऐसा कोई है, आप नॉमिनेट करें, हम उसको खुद लॉकअप करवा देंगे। मतलब ये कि आपको शिकायत दी जाए कि यहाँ पर पथारेदार हैं और ये पथारे यकीनी तौर पर दुकानदारों की मर्जी से नहीं सर, लियाकताबाद हो, मलीर हो, लांडी हो, हर एरिया में हमारे डीलर्स हैं, एसोसिएशन है, वहाँ कोई शख्स नहीं लगवा रहा। कुछ मखसूस एरियाज हैं अंदर के इलाकों के, जहाँ दुकानदार ठेले वाले को 200 रुपये पे खड़ा कर देता है, किसी पथारे वाले को, सब्जी वाले को, बिजली भी दे रहे होते हैं, कनेक्शन भी दे रहा होता है, तो वो बिल्कुल इलीगल वर्किंग है, आप उसको उठाएं, बंद करें। मेरी बात सुने, बात ये है कि वो ताजिर नहीं है। आप ये भी तो वादा करें ना, आप ये भी वादा करें, सारे इल्जामात जो हम सरकारी इदारों पर डालते हैं, हम सारे इल्जामात तो डालते हैं, ठीक है जी, इनमें भी काली भीड़ें होंगी, इनमें भी अच्छे बुरे लोग होंगे, इस बात पर इत्तेफाक करते हैं ना, अच्छे बुरे इसमें भी होंगे। लेकिन बात वो होती है कि अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस बात को आप यकीन दहानी कराएं कि जिस दुकान के सामने पथारे होंगे वो पथारे नहीं लगने दिए जाएंगे, और अगर कोई दुकानदार कायम करेगा तो आप उस दुकानदार के खिलाफ, उनके नुमाइंदे हो, उनके लीडर होने के नाते आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप हमें नॉमिनेट करें, हम उन्हें रिमूव करवाएंगे। सेकंड नंबर के ऊपर सर, ताजिर और तजावीज़ात लगाने वाले में फर्क रखें। ताजिर वो है जो टैक्स पेयर है, जो लीगल काम कर रहा है, और तजावीज़ात या पथारे लगाने वाला ताजिर नहीं है, वो छाबड़ी लगाने वाला आदमी है, वो तिजारत करने वाला आदमी नहीं है।
وہ دہاڑی پہ کام کرنے والا آدمی، یہ صدیقی صاحب کو بھی علم ہے. نہیں اب بات نہیں سمجھے، وہ چھاپڑی والے کو کھڑا کون کرتا ہے؟ ہم نہیں کھڑا کرتے سر. سر 70% دکاندار کھڑا جو کرتے ہیں. دکان ہوتی ہے نا وہ ٹیکس ہی نہیں دے رہے ہوتے، وہ تاجر کیسے؟ ہم تو نہیں مانتے. انجمن تاجران سندھ اس کو نہیں مانتی. یہ بڑی لمبی بحث ہے، اور اس میں نام گنوا سکتا ہوں کہ کتنے بڑے بڑے ان کے تاجری لیڈران ہیں جنہوں نے ٹیکس ریٹرن نہ بھرنے کے وعدے کیے، باتیں کی ہیں. بہرحال میں یہاں پر اس بات کو میں طول نہیں دینا چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ اس معاملے میں بہت سارے آپ کے تاجران نے کہی کہ جناب علی کہ ہم رجسٹرڈ نہیں ہوں گے، سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ FBR سے ان کی اپنی تھوڑی سی مطلب یہ کہ دشواریاں تھیں جو بھی تھا. سر ہم ایک بات کہتے ہیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس دیں. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس نہیں دیتا وہ تاجر نہیں ہے سر، وہ ملک کا وفادار نہیں ہے. بالکل ہم ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس وہی رجسٹرڈ ہو سکتا ہے جو FBR کے اندر رجسٹرڈ ہے، جس کے پاس سیل ٹیکس نمبر ہے، جس کے پاس انکم ٹیکس نمبر ہے، جو فائلر ہے. چھوٹ دے دی جائے. نہیں چھوٹ نہیں دے دیں، وہ یہ کام ہی نہیں کرتا ہے. اس کا کام الحمدللہ اچھا ہوتا ہے. وہ تو خود تنگ ہے کہ سر پتھارت لگا کیسے، ٹھیلا لگا کیسے، کون شام کو رکھوا کے جاتا ہے. چلے جی مان لیا آپ کی بات کہ وہ یہ اس بات کا فکر کرتا ہے کہ فٹ پاتھ پہ پتھاری کیسے لگے، فٹ پاتھ گئے. آپ مجھے بتاؤ کہ کیا کراچی شہر میں تجاوزات جو فٹ پاتھوں پہ ہیں یا دکانوں کے سامنے کوئی ایک رات میں قائم ہوئے؟ نہیں سر، اس کو 40-50 سال لگ جائے. 40 سال. چلیے 40 سال بھی چھوڑ دیں آپ. میں سمجھتا ہوں کہ 20-25 سال کے بعد سے جو نا وہ معاملہ زیادہ بگڑے. کچھ ہمارے شہر کے کچھ مخصوص جماعتیں تھیں، کچھ تھیں جنہوں نے کی سپورٹ کی. تو بات یہ کہ اس وقت دکانداروں نے کیوں نہیں ہٹایا انہیں؟ سر سب نے ہٹایا. اس پہ متعلقہ ایجنسیاں انوالو ہوتی ہیں جو تھانے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں، بیٹا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو 15 سال سے لے رہے ہیں. آپ پتھارا اور دکان تو چھوڑ دیں، سرجانی ٹاؤن انڈسٹریل ایریا سیکٹر 9 اور 10 میں چلے ہیں، پوری آبادی آباد کر دی گئی ہے اور وہاں کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. وہاں جس کو چائنا کٹنگ کہہ رہے ہیں. چائنا کٹنگ کیا ہے سر؟ ادھر تو باقاعدہ ایک مذہب کا میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے نام سے آبادی بن گئی ہے، ان کی عبادت گاہیں بن گئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی میں دم ہے تو آگے توڑوائیں. چلے وہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دکاندار انوالو ہوتے ہیں تجاوزات کام کرنے میں؟ دیکھیں میرا آپ کو زیادہ تجربہ مجھے جی بعض جگہ کا تو مجھے اتنا ایکسپیرینس ہے کہ جب مارکیٹ بند ہوتی ہے تو تمام ٹھیلے مارکیٹوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اور جو مارکیٹ کا چوکیدار ہوتا ہے وہ باقاعدہ ان کو منتھلی پیمنٹ لے کے ان کی سیکورٹی کے لیے وہاں پر انتظام کر ہوتا ہے. کیونکہ جو پتھارے والا ہوتا ہے اس کی جو ریڈی ہوتی ہے اس پہ 50 ہزار لاکھ 2 لاکھ روپے کے اس پہ مال ہوتا ہے. کپڑا باندھ کر وہ کپڑا باندھ کے روڈ پہ نہیں چھوڑ کے جا سکتا. اگر روڈ پہ چھوڑ کے جائے گا تو دوسری کوئی بھی اس میں سے کوئی بھی سامان لے کے جائے گا. تو میں ایسی بہت سی مارکیٹوں کو میں اپنے بھائی دوست کے ساتھ مطلب شیئر کر سکتا ہوں کہ وہ مارکیٹوں میں ہمارے پاس بھی ہے ویڈیوز ہیں، ایسا ہوتا ہے ویڈیو ہے میرے پاس کہ شام کو ٹائم وہ بند ہو کے مارکیٹ جب یہ دکاندار اپنے دکانیں بند کر کے جاتے ہیں تو وہ چوکیدار ان ٹھیلوں کو اندر جا کے لاک اپ کرتے ہیں، تالے ڈال دیں. اور میرے خیال میں 1-2 نہیں سینکڑوں کے حساب سے وہ ریڈیاں جو ہیں وہ اندر چلی جاتی ہیں، اور ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ جب یہ کھلیں گے تو ہم ان کو پکڑیں گے. لیکن وہ یونین کی یا وہاں کے لوگوں کی مرضی سے وہاں جمع ہوتے ہیں. خیر یہ تو ایک الگ سبجیکٹ ہے. لیکن دیکھیں میں آپ کو سب سے آسان حل ہے کہ ہر مارکیٹ ایک کی ایسوسیشن ہے. ہماری باقاعدہ بہت دفعہ میٹنگ ہوئی میئر کراچی کے ساتھ مل کر ان تاجر ایسوسیشنز کے ساتھ. میں نے ہمیشہ ان کو ایک پرپوزل دیا کہ ہر ایسوسیشن جو مارکیٹ کی ایسوسیشن ہے وہ پہلے یہ دیکھ لے کہ ہماری اس مارکیٹ کے اندر، کیونکہ ہر مارکیٹ کی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے، ہماری مارکیٹ میں کہاں کہاں تجاوزات ہیں اس کو رکھ لیں، ہمارے پاس آ جائیں، ہم اس تجاوزات کو ختم کر کے ان کے حوالے کرتے ہیں. تو دشمنی بڑھ جائے گی دکاندار سے. میری عرض سنیے گا نا، عتیق میر صاحب بھی آئے تھے اور تمام اور بھی تھے، حکیم شاہ صاحب بھی تھے اور بہت سارے. ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے کو لسٹ دیں، ہم وہ کارروائی ختم کر کے آپ کے حوالے کرتے ہیں، پھر ایک بھی تجاوزات نہیں لگنی چاہیے. اس کے اوپر وہ راضی بھی ہوتے اور اس کے بعد پھر کوئی نیکسٹ اسٹیپ. تو اسے کہتے ہیں عتیق میر کا جو جگہ ہے وہ آرام باغ دیکھ لیں، آرام باغ میں کتنی تجاوزات ہیں. چل نہیں سکتے، گاڑی نہیں لے آ سکتے آپ اندر. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاجروں کی حمایت ہوتی ہے اس میں. دیکھیں میں پھر آپ سے یہ کلیئر کر دوں کہ یہ 40-50 سال کی جو لوگوں کو عادت ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کچھ ہوتی ہے عادت ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کے اس میں آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے. عادت نہیں کہوں گا میں. دیکھیے میں اس کو عادت نہیں کہوں گا، میں اس کو کہوں گا کہ ہر آدمی روزگار کے لالچ میں
اب کسی کے پاس لاکھوں روپے نہیں ہے اس کو دکان خریدنے کے لیے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ سر ایک بات اور بھی ہے، وہ بیچارہ کیا نہیں، ایمانداری کی بات ہے، ایک میں سمجھا آپ ایمانداری کی بات بتائیں کہ ایک آدمی کے لاکھوں روپے نہیں ہے دکان خریدنے کے تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ نہیں دیکھیں، اب میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا، اس کی وجہ ہے کہ کراچی کے اندر ایک چینج ہے اور یہ چینج آئی ہے 15-20 سال سے. یہاں پر باقاعدہ ایک مافیاز ہے جو کہ 200 ٹھیلوں کا 300 ٹھیلوں کا کانٹریکٹر ہے. وہ اس کی اپنی ریڈی ہوتی ہے اور مال بھی اس کو ہوتا ہے. دہاڑی پر ایک آدمی بلوایا جاتا ہے جو کہ 500 روپے 600 روپے روزانہ لیتا ہے، جس کے نہ پانی کا بل دینا ہے، جس نے نہ بجلی کا بل دینا ہے، نہ گیس کا بل دینا ہے. آپ بتائیے جلدی سے. ایون یہ کہ میں آپ کو بتاؤں، کورنگی کی ایک مارکیٹ ہے مدینہ مارکیٹ، اس میں سنڈے کو بھی بازار کھلتا ہے کیونکہ ارد گرد کے لوگ خریداری کرنے آتے ہیں. وہاں جناب ڈی سی صاحب نے پرمیشن دے دی ہے اس سے آرڈر لے کر کسی طریقے سے، اور سنڈے کو سنڈے بازار لگوا دیتے ہیں بالکل برابر میں. چلے جی وہ تو ہوتے ہیں. اچھا سیکنڈ نمبر کے اوپر مجھے بتائیے کہ بشیر صدیقی یہاں موجود ہیں، جی تاجر برادری کے آپ لیڈر ہیں، بالکل کیا تحفظات نے جلدی سے بتائیے تاکہ وہ آپ کے معاملے کو سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوارڈینیشن کا گیپ ختم کریں، من پسند لوگوں کو مت بٹھائیں، جینون لوگوں کو بھی ساتھ بٹھائیں، جو آپ کے پسندیدہ ان کو رکھیں اپنے ساتھ، لیکن مارکیٹ کے جو جینون لوگ ہیں ان کو ساتھ بات یہ درست کر رہے ہیں، ان کی بات کو سنیں اور انہیں کام دیں. سر انہیں کام دیں کہ آپ کی ذمہ داری آپ ریموو کروا کے دیں، اگر وہ نہ کروائیں تو پھر آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. کیا کہیں گے جلدی سے بتا دیں. بس اگر میں تو ان کو دعوت دوں گا، انوائٹ کروں گا کہ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ. سیدھی بات ہے نا، تمام مارکیٹوں کے آپ ایک نمائندے لے لیں. ہمارے لیے پوری کراچی شہر میں جو اس کراچی شہر کو اون کرے گا، جو اس کراچی شہر میں کچھ کام کرنا چاہتا ہے، ہم اس کے آگے ہیں، ساتھ ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملا کے اس کے ساتھ آگے چلیں گے. ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ اس کراچی شہر میں تمام تجاوزات کو ختم کرنے کا ٹارگٹ ہے. ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا فرض ہے. ہماری جو جتنی بھی کوششیں لگی ہوئی ہیں کہ یہ کام کریں. میں تو انہوں نے مجھے کہا، میں بھی ان کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آئیں ہم بیٹھتے ہیں مل کر اس کراچی شہر میں. چلیے آپ کا مسئلہ تھوڑا سا ہو گیا. دوسری بات یہ کہ میں بالکل 1 منٹ میں بتا دیجیے کہ FBI کی جانب سے جو فکس ٹیکس دیا گیا، آر یو ایگری اور ناٹ ایگری؟ نہیں سر، وہ ہمیں لالی پاپ انہوں نے بڑا کر دیا ہے اور ہم بہت بڑے مسائل کی طرف جانے لگے ہیں. چلیے اس پہ پروگرام ضرور کیجیے. ناظرین بات یہ ہے کہ آج کے پروگرام ہم نے چونکہ تاجر برادری کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اس پہ ہم کرتے ہیں، لیکن ان کی جو تجاوزات کے حوالے سے تھی وہ بھی کافی سیریس ایشو تھا جس کو بشیر صدیقی صاحب سے کافی آج انفارمیٹو گفتگو ہوئی ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت جو ہے وہ تاجروں کے لیے بھی، کراچی کے عوام کے لیے بھی اور کراچی میں قائم اداروں کے لیے بھی نیک شگون ثابت ہوگا. بلال حسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.